बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जाने मैं यहाँ कब से कैद थी, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे किस मकसद से कैद किया गया है और ये काम करने वाले कौन लोग हैं। मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, ना ही किसी के साथ बुरा किया था। फिर जाने वो औरतें मुझे यहाँ पर क्यों बंद कर गई थी। बाहर से मुझे मुसलसल रोने पीटने और मातम करने की आवाज़ें अंदर तक आ रही थी। इसका मतलब तो यही था कि मुझे आस पास ही कैद किया गया है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस के आते ही मैं डर गई। भला पुलिस का यहाँ पर क्या काम? मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया था। या खुदा, मैं तो चकराने वाली हो गई थी कि अब मैं क्या करूँगी। पुलिस वालों ने बगैर कोई सवाल जवाब किए मुझे अपने साथ चलने को कहा और मुझे पिछले दरवाजे से निकाल कर गाड़ी में बिठा लिया। मैंने बहुत कहा कि मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, मुझे बताएं। यहाँ तक कि मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मुझे एक फ़ोन कॉल करने की इजाज़त दे दें, लेकिन वो सब तो ऐसे चुप थे जैसे उनको कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। मुझे गाड़ी में बिठाते ही मेरे हाथों को रस्सियों से बांध दिया गया और मेरे मुंह पर भी टेप लगा दी गई। ऐसा कभी किसी पुलिस वाले ने तो नहीं किया था कि हथकड़ियों के बजाय रस्सी से बांधा जाए। तो फिर ये लोग आखिर मेरे साथ करना क्या चाह रहे थे? मैंने ज़रा ध्यान से उन सबको देखना शुरू किया तो जाने क्यों मुझे शक गुजरा कि जैसे ये पुलिस वाले भी नहीं हैं। उनकी चाल ढाल, एक दूसरे से बात करने का अंदाज कहीं से भी उनको पढ़ा लिखा और पुलिस वाला जाहिर नहीं कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो ख़ास मुझे ही कैद करने के लिए पुलिस का रूप धार कर आए हैं। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि मुझे फ़रार का कोई रास्ता नज़र आ जाए। किसी को नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या हो गया है। मेरी दोस्तें शायद मुझे ढूंढ रही हों और उनको पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ इस मुसीबत में फंसी हुई हूँ। अभी मैं ये सब कुछ सोच ही रही थी कि उनमें से अचानक एक आदमी दूसरे से कहने लगा कि क्या तुमने इसको पहचाना है? ये तो यहाँ की मशहूर तवाइफ नीलोफर है। मैंने चौंक कर उसे देखा तो गोया उसने मुझे पहचान लिया था। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं अपना हुलिया इस तरह का कर लूँ कि कोई भी मुझे पहचान ना सके, मगर शायद मेरी किस्मत ही ख़राब थी। दूसरा आदमी उसको कहने लगा, हाँ ये तो वही तवाइफ है, मगर हैरानी वाली बात है कि ये शाम गरीबा में मातम करने क्यों आई थी। दूसरा आदमी कहने लगा कि यही तो मालूम करने के लिए बॉस ने हमें भेजा है। इसको अपने ठिकाने पर लेकर जाएंगे तो बॉस खुद ही इससे सवाल जवाब कर लेगा कि इसका जाने का क्या मकसद था। मैं उनकी बातें सुनकर चौंक गई तो गोया मेरे अगवा के पीछे उनका एक और बॉस भी था। ये लोग जाने किसकी गलतफहमी में मुझे उठा कर ले आए थे। भला मेरे वहाँ पर जाने का क्या मकसद हो सकता था। थोड़ी ही देर के बाद वो गाड़ी एक सुनसान से इलाके के एक सुनसान से घर में आकर रुकी। उन लोगों ने मुझे बाजू से पकड़कर नीचे उतारा और फिर से कमरे में बंद कर दिया। कुछ देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और एक शख्स अंदर आया जो देखने से ही काफ़ी मुहज़्ज़ब किस्म का इंसान लग रहा था। मेरे मुंह पर से टेप उतार दी गई तो मैंने चिल्लाते हुए पूछा कि तुम कौन हो और मुझे क्यों यहाँ पर लाए हो। वो कहने लगा कि यही सवाल तो हम भी तुमसे पूछ सकते हैं कि तुम कौन हो और मजलिस में क्या कर रही थी। मैंने गुस्से से जवाब दिया कि वहाँ पर सब मातम कर रहे थे तो मैं भी वही कर रही थी। इसमें ख़ास तौर पर मुझे यहाँ पर बंदी बनाकर लाने की क्या ज़रूरत आ पड़ी है? मैं तो तुम लोगों को जानती भी नहीं हूँ। कहने लगा कि ठीक है, मुझे नहीं जानती, मगर इस शख्स को तो जानती होगी। उसने मेरे सामने एक आदमी की तस्वीर रखी। उस आदमी को देखते ही मैं चौंक गई। चौंकने वाली बात यह नहीं थी कि वो उसकी तस्वीर थी, बल्कि परेशानी वाली बात यह थी कि उसे रस्सियों से बांधा गया था और उसके चेहरे पर मार पीट के निशान भी थे। इसका तो साफ साफ मतलब यही था कि वो भी इन लोगों के हाथ चढ़ चुका था। वो आदमी मुझे कहने लगा कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम इसे जानती हो, मगर शायद तुम नहीं जानती कि तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हो। ये आदमी हमारी तहवील में है और इसी की मालूमात की बिना पर हम तुम्हें यहाँ पर लाए हैं। अब अगर तुम सब कुछ सच सच बता दोगी तो हो सकता है कि हम तुम्हें यहाँ से जाने दें, वरना ये जान लो कि तुमने अपने आप को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल लिया है। ये सब सुनकर मैं डर गई। मैंने उन्हें बताना शुरू किया कि जिस आदमी की तस्वीर वो मुझे दिखा रहे हैं वो कब और कैसे मुझसे टकराया था और उसने मुझसे क्या काम लिया था। थोड़े दिनों पहले की ही बात थी। उस दिन मैं अपने घर की तरफ जा रही थी कि रास्ते में अचानक मेरा टकराव एक शख्स से हो गया। टक्कर बड़ी शदीद थी, हम दोनों ही नीचे गिर गए। जो ही मैंने उठकर उसको उठाना चाहा तो उसका चेहरा देखते ही मैं चौंक गई। दूसरी तरफ मुझे देखकर उसके चेहरे का रंग भी फक हो गया था। वो जल्दी से उठा और मेरा बैग छीन कर एक तरफ को भाग गया।
میں بھی فوراً اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ وہی تھا جس نے مجھے دھوکہ دے کر میرے سارے پیسے ہتھیا لیے تھے اور کافی عرصے سے مجھ سے چھپتا پھر رہا تھا۔ میں بہت دور تک اس کے پیچھے گئی، لیکن وہ بہت تیزی سے بھاگ کر فرار ہو چکا تھا۔ میں زور سے چلاتی ہوئی چور چور کہتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی، لیکن مجھے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آج کا دن ہی میرا خراب ہو گیا تھا۔ میرے پاس اب صرف کچھ ہی پیسے رہ گئے تھے اور وہ بھی اس بیگ میں تھے جو وہ چور لے کر بھاگ گیا۔ اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں پریشانی میں وہیں سڑک کنارے بیٹھ گئی۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنا گزارا کیسے کروں گی، کیونکہ میرے پاس تو اب 1 روپیہ بھی نہیں بچا تھا۔ ابھی میں یوں ہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ ایک آدمی میرے پاس آیا۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا، وہ میرا پرانا گاہک تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پریشانی سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے، میں یہاں اس طرح سے کیوں بیٹھی ہوئی ہوں۔ میں نے اسے ساری صورتحال بتائی تو وہ افسوس کرتے ہوئے کہنے لگا کہ یقیناً اب تمہیں پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بہت سارے پیسے دلا سکتا ہوں، مگر اس کے بدلے تمہیں کام کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں کچھ شک میں پڑ گئی کہ کیا کام ہے، کیونکہ میری تو اب عمر نکلتی جا رہی تھی اور مجھے بس ایک ہی کام آتا تھا اور وہ اب میں کر نہیں سکتی تھی۔ میں ایک طوائف تھی، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے کوٹھے پر رش کم ہوتا جا رہا تھا، بلکہ بالکل ختم ہونے کے قریب تھا۔ کوئی گاہک نہیں آتا تھا اور وہاں پر بھی فاقے ہی چل رہے تھے۔ میرے پاس صرف کچھ ہی پیسے بچے تھے جس سے میں بازار خریداری کرنے آئی تھی، لیکن وہ بھی چور لے کر بھاگ گیا تھا، تو اب شاید مجھے کچھ اور ہی کرنا پڑتا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میرا گاہک شاید مجھے پھر سے اسی طرح کا کوئی کام بتائے گا، لیکن جب اس نے مجھے وہ کام بتایا تو سن کر میں چند لمحے خاموش رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا جواب دوں۔ اس نے کام بھی تو بہت عجیب بتایا تھا۔ کہنے لگا میں تمہیں پیسے دلواؤں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں ماتم کرنا ہوگا۔ محرم 2 دنوں میں شروع ہو جائے گا اور میں کچھ لڑکیاں اکٹھی کر رہا ہوں جو یہ کام کر سکیں، تو مجھے تم نظر آ گئی۔ اب میرا اور تمہارا پرانا رشتہ ہے، تو میں تمہیں پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے بات کروں۔ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر ہاں کر دی، کیونکہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ 2 دن کے بعد وہ مجھے لینے آ گیا اور مجھے ایک مجلس کے سامنے چھوڑ کر کہنے لگا کہ جیسے ہی ماتم ختم ہوگا تو تم وہاں پر آرام سے کھا پی کر آ جانا، بلکہ مجھے کال کر دینا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ میں بری طرح سے ڈر رہی تھی اور میرے دل میں بھی 100 طرح کے سوال اٹھ رہے تھے کہ آخر کیا جو میں کرنے جا رہی ہوں وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ یوں کسی بھی انجان جگہ پر آ کر ماتم کرنا اور اس کام کے لیے پیسے ملنا، یہ چیزیں مجھے شک میں ڈال رہی تھیں، مگر چونکہ میں کچھ پیسے ایڈوانس میں لے چکی تھی اسی لیے میں اندر بڑھ گئی۔ جیسا ماحول مجلسوں میں ہوتا ہے بالکل ویسا ہی تھا۔ عورتیں اور بچوں نے کالے لباس پہنے ہوئے تھے اور وہ سب زمین پر بیٹھے ماتم کر رہے تھے، جبکہ سامنے ایک آدمی رو رو کر داستان کربلا سنا رہا تھا۔ میرا کام تو جو تھا میں نے وہی کرنا تھا، اسی لیے میں بھی وہیں بیٹھ کر ویسے ہی کرنے لگی جیسا میرے ساتھ موجود عورتیں کر رہی تھیں۔ میں زندگی میں پہلی بار ایسی جگہ پر آئی تھی، کیونکہ میں تو ایک طوائف تھی، نہ میرا کوئی دین تھا اور نہ ہی مذہب۔ ہم جیسے تو صرف پیسے کو دین مذہب بنا لیتے ہیں، اسی لیے جب مجھے یہاں آنے کے لیے بھی پیسے ملنے لگے تو میں نے خوشی خوشی اس کام کی بھی حامی بھر لی۔ میرا پہلا دن بہت اچھا گیا، کیونکہ وہاں پر کھانا پینا مفت تھا اور کافی سارا کھانا گھر لے جانے کے لیے بھی مل گیا تھا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے بہت سارے پیسے بھی ملے تھے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ اب تم روز 10 دنوں تک وہاں پر جا کر یہی کام کرو گی، بدلے میں تمہیں پیسے ملیں گے اور بھی بہت سارا کچھ۔ میں نے کچھ الجھن سے اس سے پوچھا کہ کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے یہ کام کیوں دیا گیا ہے، مگر وہ مجھے کہنے لگا کہ تم آم کھاؤ، گٹھلیاں نہ گنو، اور تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم اس سب کے بارے میں شک میں نہ پڑو اور نہ ہی کوئی تفتیش کرو، بس جو کام تمہیں دیا گیا ہے اسی پر اپنا دھیان رکھو، تو ان 10 دنوں میں تمہارے پاس بہت سارے پیسے جمع ہو جائیں گے جن سے آنے والے کئی مہینے آسانی سے گزر جائیں گے۔ اس کی بات میں دم تھا، ویسے بھی مجھے کیا لینا دینا تھا، وہ چاہے جس لیے بھی ماتم کرتا ہے یا کرواتا ہے، مجھے تو پیسوں سے غرض تھی، اسی لیے میں روز وہاں جا کر ماتم کرتی تھی۔ لیکن 3-4 دن کے بعد مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگ گیا کہ اس سب کے پیچھے کوئی بہت بڑی بات ہے، کوئی بڑی وجہ ہے جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میرے علاوہ بھی وہاں پر کئی اور ایسی عورتیں ہیں جو صرف پیسے کے لیے ہی وہاں پر آئی ہیں۔ اگر ایسا تھا تو یہ بڑے چونکنے والی بات تھی کہ ان لوگوں کو آخر ایسی کیا ضرورت آن پڑی کہ وہ پیسے دے کر عورتوں سے اور بچوں سے ماتم کروائیں۔
ایک دن میں مجلس سے باہر نکل رہی تھی کہ میں نے 2-3 عورتوں کو آپس میں بات کرتے سنا۔ وہ ایک دوسرے کو مشورہ دے رہی تھی کہ اب ہمیں ماتم کرنے کے مزید پیسے ملنے چاہیے۔ پچھلے 3 سال سے ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس بار بھی وہی پیسے دے رہے ہیں، جبکہ خود ان کو اتنا سارا فائدہ ہوتا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کس کی بات کر رہی ہیں، اور جو یہ سارا کام کروا رہے ہیں آخر ان کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ ان کی تو جیبوں سے پیسہ جا رہا ہے۔ جس گاہک کے ذریعے سے میں یہاں پر آتی تھی وہی روزانہ شام کو مجھے چھوڑنے بھی آتا تھا اور لینے بھی آتا تھا، اور مجھے پیسے بھی وہی دیتا تھا۔ میرے ساتھ والی طوائفیں مجھے یوں پیسے لاتا دیکھ کر بہت تجسس سے سوال کرتی تھیں اور مجھے کہتی تھیں کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو، مگر مجھے یہ مناسب نہیں لگتا تھا کہ میں اس سے کہوں کہ اب تم میرے ساتھ والی دوستوں کو بھی پیسے دے کر وہاں پر بھیج دو۔ اسی لیے میں نے اپنی دوستوں کو منع کر دیا اور چپ چاپ اپنے کام میں لگی رہی۔ 5 دن بہت آرام و سکون سے گزر چکے تھے۔ میرے پاس بھی کافی پیسے جمع ہو گئے تھے، اسی لیے میں نے سوچا کہ مجھے مزید کسی مشکل میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ یہ بظاہر اتنا سیدھا کام نہیں تھا۔ اس کے پس پردہ مجھے تو کوئی اور ہی مقصد لگ رہا تھا۔ اسی لیے میں نے جب کہا کہ میں اب وہاں نہیں جاؤں گی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے محرم کی 10 تاریخ تک تو وہاں جانا ہی ہوگا، کیونکہ اب وہ میرے بدلے کسی اور کا انتظام نہیں کر سکتا۔ وہ مجھے وعدہ خلافی کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ کہتا تھا کہ تم نے وعدہ کیا ہے تو اب تمہیں ہی میرا یہ کام کرنا ہوگا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے پیسے بڑھا دوں گا۔ پیسے بڑھانے والی بات پر مجھے سوچنا پڑا۔ ان 5 دنوں میں تو ایسا کچھ بھی خاص نہیں ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 5 دن بھی سکون سے گزر جاتے۔ اگرچہ میرا دل مجھے منع کر رہا تھا اور میری چھٹی حس بھی مجھے اشارہ دے رہی تھی کہ کچھ تو برا یا عجیب ہونے والا ہے، تم وہاں پر مت جاؤ، لیکن میں نے اپنے سب وہموں اور اندیشوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور مزید پیسے کے لالچ میں دوبارہ حامی بھر لی۔ 7 محرم کی بات تھی کہ اچانک ماتم سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی گئی۔ میں ایک دم سے ڈر گئی، لیکن کچھ ہی منٹوں کے بعد لائٹ دوبارہ آ گئی تو سب کی جان میں جان آئی، لیکن میں اچھل کر رہ گئی کیونکہ میرے ساتھ بیٹھی لڑکی اب وہاں پر موجود نہیں تھی۔ میں نے ادھر ادھر اسے بہت ہی تلاش کیا، یہاں تک کہ جب ماتم ہو گیا اور محفل ختم ہو گئی میں نے پھر بھی اس لڑکی کو ادھر ادھر بہت ڈھونڈا، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ جانے کیوں میرا دل بار بار یہی دہائی دے رہا تھا کہ ضرور جب لائٹ گئی ہوگی تو اسی دوران وہ غائب ہو گئی ہوگی یا اسے غائب کر دیا گیا ہوگا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، اسے کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہو اور وہ چلی گئی ہو۔ لیکن اگلے دن پھر ایسا ہوا، میرے ساتھ میری ہی عمر کی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی زور و شور سے ماتم کر رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ بھی میری طرح پیسوں کے لالچ میں ہی یہاں پر آئی ہے۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اسی وقت بجلی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب بجلی آئی تو وہ عورت اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ اب کی بار تو میں واضح طور پر ڈر گئی تھی۔ 2 دن باقی تھے اور میں اپنے دل پر پتھر رکھ کر اتنے دن تک آتی رہی تھی، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں مزید 2 دن نہیں جاؤں گی۔ لیکن میں نے وہاں پر کچھ عورتوں کو بات کرتے ہوئے سنا کہ کل اور پرسوں یہاں پر بہت ہی الگ سما ہوگا، پیسے بانٹے جائیں گے اور کھانے پینے کی بھی بے شمار مفت اشیاء ہوں گی۔ میں نے سوچا کہ اکیلے آنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے ساتھ کی 1-2 اور ساتھیوں کو بھی یہاں پر لے آؤں، لیکن میں نے اس اہل تشیع آدمی کو نہیں بتایا تھا کہ کہیں وہ منع ہی نہ کرتے۔ میں نے اپنی ان 2 دوستوں کو پتہ دے دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے جانے کے آدھے گھنٹے کے بعد وہ بھی گھر سے نکل کر وہاں پر پہنچ جائیں، کیونکہ میں نے تو اسی آدمی کے ساتھ جانا ہوتا تھا نا جس نے مجھے اس کام کے لیے رکھا تھا۔ آج مجھے وہاں کا ماحول کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ آج وہاں کافی لوگ بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے اور شام غریبہ میں زور و شور سے ماتم جاری تھا۔ میں ابھی ماتم کرنا شروع ہی ہوئی تھی کہ اچانک اسی وقت لائٹ چلی گئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ لائٹ کے جاتے ہی میرے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا۔ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کسی نے میرے ناک پر ہاتھ رکھا ہے اور کوئی مجھے گھسیٹتے ہوئے اس مسجد سے باہر کی طرف لے آیا ہے۔ پھر میں نے غور کیا تو کچھ کالے لباس میں ملبوس عورتیں مجھے وہاں سے اس ایک کمرے میں لے آئیں اور قید کر دیا۔ باقی جو ہوا وہ تم لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ قید کرنے کے بعد ایک گاڑی میں مجھے یہاں پر بٹھا کر لے آیا گیا تھا۔ وہ آدمی پرسوچ انداز میں کہنے لگا، تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے تمہیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ میں نے ایمانداری سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس ماتم کے پیچھے اور پیسہ دینے کے پیچھے کوئی خاص مقصد ہے، مگر مجھے ابھی تک اس کی طرف سے ایسا کوئی کام نہیں کہا گیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا اور گھر جانے کے لیے کہہ دیا۔
مگر اب میں تجسس میں پڑ چکی تھی کہ آخر ایسا کیا ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے جو مجھے اس حد تک تفتیش کا سامنا کرنا پڑا۔ اور وہ لوگ تھے کون؟ وہ پولیس والے تو ہرگز نہیں تھے، تو پھر ان کا کیا مقصد تھا؟ میں کوٹھے پر واپس آئی تو میری دونوں دوستیں وہاں پر موجود تھیں۔ وہ میرے اچانک غائب ہو جانے پر کافی پریشان تھی اور مجھ سے سوال و جواب کر رہی تھیں، مگر میں نے انہیں ٹال دیا۔ مجھے یہ پریشانی ہو رہی تھی کہ سچ کیا تھا اور کیا جھوٹ تھا۔ جو آدمی مجھے ماتم کرنے کے لیے پیسے دیتا رہا تھا وہ اب ان لوگوں کے قبضے میں تھا، مگر کیوں؟ آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ میں نے خود کو سمجھایا کہ مجھے ان سب معاملوں میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اب تو وہ ان لوگوں کے قبضے میں ہے، تو اب مجھے تو کل کوئی بھی مجلس میں جانے کے لیے نہیں کہے گا۔ مگر پھر اچانک رات کو مجھے انجان نمبر سے فون آیا۔ فون پر وہی آدمی تھا جو شروع سے ہی سارے معاملے کے پیچھے تھا، مگر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ ان لوگوں کی قید سے کیسے چھوٹ گیا۔ مجھے کہنے لگا کہ تم جتنے پیسے مانگو گی ہم تمہیں اتنے ہی پیسے دیں گے، مگر کل تم ہمارے لیے وہاں جاؤ گی اور ماتم کرو گی۔ بس کل آخری دن ہے، تمہیں صرف کل ہی جانا ہوگا۔ یاد رکھو تم نے مجھ سے معاہدہ کیا ہوا ہے اور تم خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ تمہیں ڈھیر پیسے دیے جائیں گے۔ یہ سن کر میں کچھ شک میں پڑ گئی کہ اب وہ مجھے پیسے دے کر اس کام کے لیے کیوں راضی کرنا چاہ رہے ہیں، مگر اب وقت آ گیا تھا کہ میں اس سارے معاملے کی اصل تہ تک پہنچتی، اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ کل جب تم وہاں پر جاؤ گی تو تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بند ہوگی اور اسی دوران تمہیں پیسوں والا بیگ دے دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گی اور بیگ بھی گھر جا کر ہی کھولنا۔ یہ سب کچھ بہت ہی زیادہ عجیب تھا، لیکن میں اگلے دن پھر سے وہاں پر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ آج وہاں پر بہت ہی زیادہ رش تھا۔ میں اپنے معمول کے مطابق عورتوں میں بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب لائٹ جائے گی اور کب وہ مجھے پیسوں والا بیگ دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ماتم شروع ہونے لگا تو اسی وقت کچھ دیر کے لیے بجلی چلی گئی۔ کسی نے چھپکے سے میری جھولی میں ایک بیگ لا کر رکھ دیا۔ 2 منٹ کے بعد ہی بجلی دوبارہ واپس آ گئی۔ اگرچہ مجھے کہا گیا تھا کہ میں اس بیگ کو نہ کھولوں، مگر مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، اسی لیے میں نے اس بیگ کی زپ کھول دی۔ اگلے ہی لمحے دہشت کے مارے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس بیگ میں تو ایک ٹائم بم تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ اس پر شاید آدھے گھنٹے بعد کا وقت درج تھا۔ میں بہت بری طرح سے ڈر گئی کہ اب کیا ہوگا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے وہ بیگ پکڑ کر وہاں سے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ کچھ لوگ مجھے اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے محسوس ہوئے، مگر اس وقت مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں بس کسی ایسی جگہ پہنچ جانا چاہتی تھی جہاں پر کوئی بھی نہ ہو، اور یہ بیگ میں وہاں پر پھینک دیتی۔ جو لوگ مسلسل میرے پیچھے بھاگ رہے تھے آخر انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ وہی کل والے لوگ تھے جو پولیس والے بنے ہوئے تھے۔ ان کا باس مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، تم وہاں سے کیا لے کر بھاگ کر آئی ہو؟ میں نے اپنے بیگ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس میں دیکھو کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ مجھ سے کروایا جائے گا، اسی لیے میں بس وہاں سے بھاگ گئی تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ بری طرح سے چونک گیا۔ اس نے مجھ سے بیگ لیا اور فوراً سے اسے گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ میرے تو ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ساری کہانی کیا تھی، ان سب کا آپس میں کیا تعلق تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی پولیس آ گئی اور ہم سب سے بیان لینے لگی، اور پھر مجھے ساری کہانی کا پتہ چلا۔ کچھ شرپسند لوگوں کا وہاں محرم کے حوالے سے کچھ پلان تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کچھ لڑکیوں اور عورتوں کو باقاعدہ پیسے دیے تھے کہ وہ وہاں پر جا کر پہلی محرم سے ہی ماتم کرنا شروع ہو جائے، تاکہ سب کو لگے کہ وہ بھی اہل تشیع ہیں اور کسی کو بھی بعد میں ان پر شک نہ ہو۔ پولیس کو بھی اس معاملے کی بھنک مل چکی تھی، اسی لیے انہوں نے سول کپڑوں میں اپنے کچھ لوگوں کو وہاں پر بھیج دیا۔ جس آدمی نے مجھے ماتم کرنے کے پیسے دیے تھے وہ مجرموں کا اعلی کار تھا۔ مسلسل 10 دن تک وہ سب لوگ پولیس کو دھوکہ دیتے رہے اور روز روز کوئی نہ کوئی لڑکی کو پولیس والے پکڑ کر لے جاتے تھے، مگر انہیں کسی سے بھی کوئی معلومات نہیں ملتی تھی، کیونکہ اس نے تو کسی کو کچھ بتایا ہی نہیں ہوتا تھا کہ انہیں ماتم کرنے کے پیسے کیوں دیے جاتے ہیں، تو مجبوراً ان لڑکیوں کو چھوڑنا پڑتا تھا۔ ایک دن رہ گیا تھا، اسی لیے پولیس والوں نے اس شخص کو بھی پکڑ لیا اور مجھے بھی۔ مجھے تو کچھ معلوم نہیں تھا، اسی لیے مجھے چھوڑ دیا گیا، مگر اس شخص کی نگرانی کرنے کے لیے اسے بھی آزاد کر دیا گیا تھا، اور اس نے اپنا ادھورا کام کرنے کی خاطر دوبارہ سے مجھے وہاں پر جانے کو کہا اور مجھے وہ بیگ دے دیا تاکہ کچھ ہی دیر میں وہ پھٹ جائے اور ان کا مقصد کامیاب ہو جاتا۔ لیکن میں نے عقل مندی کی کہ اسی وقت اس بیگ کو کھول کر دیکھ لیا اور کئی قیمتی جانیں ضائع ہونے سے بچ گئی۔
اس شخص نے میرا انتخاب شاید اس لیے کیا تھا کہ میں ایک طوائف تھی اور کوئی مجھ پر شک نہیں کرتا۔ سب یہی سمجھتے کہ شاید اب میں سدھر گئی ہوں، اسی لیے وہاں مجلس میں ماتم کرنے آتی ہوں۔ لیکن یہ شکر تھا کہ اس کا پلان فیل ہو گیا، اور اس کے پلان کا حصہ ہونے کے باوجود میں خود بھی بچ گئی اور اپنے ساتھ سینکڑوں لوگوں کو بھی بچا لیا، جس پر مجھے پولیس کی طرف سے شاباشی اور انعام ملا، اور ان سب لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔